शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम उसके उन्होंने टोटके बनाया। वो जी हमली थे। पूरी इस किताब में कहा उन्होंने लिखा है मैं हमली हूं। आपके क्लेम कर लेने से हमली हो जाएंगे वो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक 11वीं वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्मत के वो वली हैं कि जिनकी विलायत पर तमाम मकातब फ़िक्र का इजमा और इत्तिफाक है, सिवाय उस फ़िरके और तबके के जो जनाब सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को वलीउल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके अलावा बाकी तमाम मकातब फ़िक्र इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम का इजमा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के मुक़र्रब हैं, अजम से लेकर अरब तक। और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालात ज़िंदगी पर जो किताबें लिखी गई, बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन और बड़े बड़े नक़्क़ाद उलमा, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्मत के बहुत बड़े वली हैं और हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत व जमात के इमाम हैं, मशाइख के सरदार हैं, वलियों के सरदार हैं और सूफिया के इमाम समझे जाते हैं हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। और बेहमदी ताला उनके अकायद व नज़रियात वही हैं जो अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नज़रियात हैं। जब बात अकायद की आती है तो अकायद बेहमदी ताला अहले सुन्नत व जमात वाले हैं और अहले सुन्नत व जमात के अंदर जो 4 फ़िक़ा इस वक्त पूरी दुनिया पर राइज हैं, फ़िक़ा हनफी, फ़िक़ा मालिकी, फ़िक़ा शाफ़ई और फ़िक़ा हम्बली, इन चारों फ़िक़ा में से इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक़ा को फॉलो करते हैं और फ़ुरूई इज्तिहादी और इख्तिलाफ़ी मसाइल में जो फ़िक़ा के मसाइल हैं उन फ़िक़ही इज्तिहादी मसाइल में गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद हैं। इंशाअल्लाह इस पर मैं दलाइल भी पेश करूँगा, हवालाजात भी पेश करूँगा। सरेदस कुछ चीज़ें मिर्ज़ा जलमी के हवाले से क्लियर करना ज़रूरी है कि चूँकि मिर्ज़ा जलमी एक नया उठने वाला फितना है, तो अब ऐसे जब बंदे उठते हैं तो उनके मुसल्लमात जो हैं वो किस बात को तस्लीम करता है, किस बात को तस्लीम नहीं करता, इसको जानना ज़रूरी होता है। तो मिर्ज़ा जलमी की जो गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से जितनी रिकॉर्डिंगें और बयानात हैं उनमें इस बात को कम अज़ कम मिर्ज़ा ने तस्लीम किया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी ये किताब गुनियतुत तालिबीन ये उनसे तवातुर के साथ साबित है और ये दूसरी किताब है फुतूहुल गैब और इसके बारे में मिर्ज़ा ने ये लिखा है कि ये उनकी किताब है। मिर्ज़ा ने ये बयान किया है कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है। और फिर मिर्ज़ा ने हवाले भी दिए और कहा कि हाफिज़ ज़हबी ने सीर-ओ-अलाम नुबला में और दीगर उलमा के हवाले दिए कि उन्होंने लिखा है कि गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है। अब जब हम कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फ़िक़ा में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे, उनके पैरोकार थे, तो मिर्ज़ा कहता है कहाँ लिखा है कि वो उनके मुक़ल्लिद थे? तो जवाब यह है कि जिन किताबों में यह लिखा है ना कि गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब है, उन्हीं किताबों में यह लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फ़िक़ा में इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे और वो हम्बली थे। मिसाल के तौर पर ये अल्लामा ज़हबी की किताब है सीर-ओ-अलाम नुबला, 18 जिल्दों में मिस्र से छपी, इसकी जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 179 पर जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का तर्जमा लिखा है और उसमें लिखा है शेख अल इमाम अल आलिम अल जाहिद अल आरिफ अल कुदवा शेखुल इस्लाम अलमुल औलिया मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला का मुक़ल्लिद लिखा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। और ये हाफिज इब्ने रजब की किताब है ज़ैल तबकातुल हनाबिला के और इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 290 और 91 पर जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का
ذکر کیا تو یہ لکھا شیخ العصر قدوۃ العارفین سلطان المشائخ سید اہل طریقہ فی وقت ہی محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ ذکرہ ابن السمعانی فقال امام الحنابلہ و شیخ فی عصرہ فقیہ صالح، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت میں حنبلیوں کے فقہ حنبلی کے امام تھے اور ان کے مشائخ میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ یہ حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب ذیل کتاب طبقات الحنابلہ میں اس بات کو ذکر کیا۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ غنی طالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، انہی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار تھے، ان کو فالو کرتے تھے۔ اب کہتا ہے جی کہ انہوں نے اپنی کتاب غنی طالبین، جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ غنی طالبین تواتر کے ساتھ ان سے ثابت ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں؟ تو مرزا صاحب ہم بتاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ کتاب غنیۃ طالبین میرے پاس قدیمی کتب خانہ کراچی سے، اور یہ ٹریسنگ ہے مکتبہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلا جو چیپٹر قائم کیا ہے القسم الاول الفقہ، پہلا چیپٹر اس کا عنوان فقہ ہے۔ فقہ کے موضوع پر انہوں نے چیپٹر قائم کر کے فقہ کے مسائل ٹوٹلی الف سے لے کر یہاں تک سارے مسئلے وہ بیان کیے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مسئلے ہیں، فقہ حنبلی کے مسئلے لکھے، اور جگہ جگہ پہ مثال کے طور پر اسی کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں وَعَنْ إِمَامِنَا احمد رحمہ اللہ تعالی روایت اخرى، ہمارے امام احمد بن حنبل سے اس مسئلے میں ایک دوسری روایت بھی ہے۔ جلد 2 صفحہ نمبر 203 پر لکھتے ہیں روا امامنا ابو عبداللہ احمد رحمہ اللہ تعالی فی رسالت اللہ، کہتے ہیں اس مسئلے میں ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ تحریر کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اپنی اس کتاب غنیۃ طالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پر لکھتے ہیں قال الامام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی واماتنا علی مذہبہ اصلا و فرعا وحشرنا فی زمرتہ، کہتے ہیں ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا اللہ ہمیں اصلا اور فرعا ان کے مذہب پر موت دے، وحشرنا فی زمرتہ، اور اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے گروہ میں فرمائے۔ مرزا کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے؟ یہ غنیۃ طالبین میں لکھا ہے، اسی کتاب میں جس کتاب کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ یہ تواتر سے ان سے ثابت ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرتے تھے اور فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے۔ یہ ایک غیر مقلد وہابی عالم نے ترجمہ کیا غنیۃ طالبین کا، مبشر لاہوری، یہ نعمانی کتب خانہ اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 26 پر وہابی عالم مبشر لاہوری لکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ۔ امام ذہبی نے بھی لکھا، ابن رجب حنبلی نے لکھا، وہابی عالم مبشر لاہوری نے لکھا، اور حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ طالبین میں ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات جہاں بھی فقہ کا مسئلہ لکھا ہے تو فقہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنی فقہ وہی لکھی ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ ہے، اور جگہ جگہ پہ لکھے قال امامنا احمد روی عن امامنا احمد، کہ ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، ہمارے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت کیا گیا، اور سارے مسئلے فقہ حنبلی کے مطابق لکھے۔ مثلا نماز کے جہاں مسائل شروع کیے ہیں تو وہاں نماز کے مسائل میں انہوں نے سارے کے سارے مسائل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ کے مطابق لکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ غنیۃ طالبین ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر آپ 14 نکال لیں تو اس میں لکھتے ہیں ولی صلاۃ شرائط، کہ نماز کی شرطیں ہیں، اور نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ اب نماز کی 6 شرطیں کہاں لکھی ہیں؟ بخاری مسلم میں نماز کی 6 شرطیں، نماز کی 6 شرطیں اور پھر 6 شرطیں گنوا دیں، اور احادیث اور روایت کو کوڈ نہیں کیا۔ پھر آگے جا کے انہوں نے جب نماز کے مسائل شروع کیے تو کہا کہ نماز کے جو ہیں وہ
15 ارکان ہیں نماز کے. 15 ارکان گنے کہاں لکھے ہیں بخاری مسلم میں نماز کے 15 ارکان؟ پھر نماز کے 9 واجبات لکھے کہاں لکھے ہیں نماز کے 9 واجبات بخاری مسلم میں. پھر نماز کی 14 سنتیں لکھی ہیں. 14 سنتیں بخاری مسلم میں کہاں نماز کی لکھی ہیں. اور پھر جو حیات اور طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اس میں آپ نے جو ہے وہ 25 حیات لکھی ہیں. اور ان 25 حیات کو آپ نے پوری ترتیب کے ساتھ اسی انداز سے بیان کیا ہے جس طرح کہ فقہ حنبلی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فقہ میں موجود ہے. تو غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی اور اجتہادی مسائل میں وہ تقلید کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور پھر ساتھ یہ بات بھی لکھی انہوں نے اپنی اسی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ جو جس امام کی تقلید کرتا ہے دوسرے کو اس پر انکار کرنے کی اور اس پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو جس امام کا مقلد ہے وہ اپنے امام کی پیروی میں عمل کرے گا، دوسرا اس پر انکار نہیں کر سکتا. اور یہ کتاب غنیۃ الطالبین ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 116 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَسَاغَ فِيهِ الْاجْتِهَادُ. کہتے ہیں جب وہ مسئلہ آ جائے جس میں اجتہاد کو دخل ہو اور فقہا کا اختلاف اور اجتہاد کو دخل ہو کشرب عام نبیذ مقلدا لابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جس طرح کہ ایک عام شخص نبیذ تمر پیتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد بن کر، یا ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح کر لیتی ہے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق، لم یکن لأحد ممن هو علی مذہب الامام احمد و شافعی رحمہم اللہ الانکار علیہ. امام احمد بن حنبل کا مقلد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے مذہب پر ان کا مقلد اس کو اجازت نہیں ہے وہ کسی امام ابو حنیفہ کے مقلد پر اعتراض کرے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اجتہاد کا دخل ہے اور فقہ کا اختلاف ہے، اور جو جس امام کا مقلد اور پیروکار ہے تو وہ اپنے اس امام کے مطابق فقہ کے ان مسائل پر عمل کرے گا. تو جب ہم کہتے ہیں اہل سنت کے 4 امام تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں، اور ان کا جو اختلاف اجتہادی مسائل میں ہے وہ اپنی جگہ پہ سارے جو ہیں وہ اپنے مقامات پہ ان کا اجتہاد ہے، اور اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے مسائل بیان کیے. اور ان چاروں اماموں میں سے جس امام کا کوئی پیروکار بن جائے، مقلد بن جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. اور یہی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. اب نماز کا مسئلہ تو آ گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ بڑا ہے یا کہ توحید اور شرک کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہے؟ مرزا جیلوی نماز کے مسئلے بیان کرتا ہے. جی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز دیکھیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی توحید دیکھیں، یہ کیوں نہیں کہتا؟ انہی کتابوں میں جو غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب جن کو مرزا ان کی کتابیں مانتا ہے، جب بات آتی ہے نا بہجت الاسرار کی تو اس کتاب بہجت الاسرار کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جی جھوٹی کہانیاں، یہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، حالانکہ یہ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامات اور ان کے حالات کے اوپر معتبر کتاب مانی جاتی ہے. لیکن کہتا ہے یہ جو بہجت الاسرار کتاب، بہجت الاسرار کو بہجت الاسرار کہتا ہے، بہجت الاسرار جو ہے یہ اس میں جھوٹی کہانیاں اور یہ ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہے. چلیں یہ تو تمہارے نزدیک غلط منسوب کی گئی ہے، یہ تو نہیں غلط منسوب نا، یہ تو تواتر سے ثابت ہے. یہ فتوح الغیب تو وہ کتاب ہے کہ یہ ابن تیمیہ کا فتاوی ہے، فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 10. اس میں ابن تیمیہ نے اس فتوح الغیب کتاب کی شرح کی ہوئی ہے. یہ وہ فتوح الغیب ہے اور یہ غنیۃ الطالبین ہے. اب جب ہم مسئلہ توحید کو لیتے ہیں تو مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے بابوں نے توحید کا جو تصور قائم کیا ہے، اور جو ان کی خود ساختہ توحید ہے، ان کی خود ساختہ توحید کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی موحد قرار نہیں پاتے. جب تمہارا ان کے ساتھ توحید کے مسئلے پر اختلاف ہے تو نماز کے فروعی مسائل تو چھوٹے چھوٹے ہیں. وہ اس لیے کہ مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے بابے، ان کے نزدیک اگر انبیاء اولیاء کے تصرفات اور اختیارات اور ان کو اللہ رب العزت نے جو قدرت اور طاقت دی ہے روحانی، اس کو مانا جائے تو توحید جو ہے وہ اس میں فرق آ جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے. اب جب ہم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی توحید کو دیکھتے ہیں تو بحمد تعالیٰ ان کی توحید وہ ہے جو اہل سنت کی توحید ہے. کیونکہ ہمارے ہاں نبیوں ولیوں کے معجزات، کرامات اور ان کے تصرفات و اختیارات اور ان کی روحانی طاقت کو ماننے سے توحید میں فرق نہیں آتا، بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو وہ طاقتیں دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے دی ہیں،
اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ غنیۃ الطالبین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 226 پہ اب مرزا جیلمی کہتا جی کہ جس کو میں رحمہ اللہ کہتا ہوں، آپ مجھے اس کی کوئی ایسی عبارت دکھا دیں جو شرکیہ عبارت ہے تو میں اسے رحمہ اللہ کہنا چھوڑ دوں گا۔ اور مرزا جیلمی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ کہتا ہے، اور پچھلے سابقہ اس کے جو ریکارڈڈ بیانات اس میں بھی اس نے رحمہ اللہ کہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتا جی وہ توحید پر تھے۔ اب پتا چلے گا کہ جو ان کی کتاب جو مرزا کہتا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس میں جو عبارتیں موجود ہیں، کیا تمہاری توحید کے ساتھ وہ میچ ہوتی ہیں؟ کیا تمہاری خود ساختہ توحید اس کو قبول کرتی ہے؟ جبکہ اہل سنت و جماعت بحمد تعالیٰ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ طاقتیں اپنے بندوں کو، اپنے محبوب اولیاء کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ عبارت یہ ہے پہلے جلد کے صفحہ نمبر 226 پہ فرماتے قل بسم اللہ اسم الذی اجر الانہار، کہ اللہ کا نام جس نے نہروں کو جاری کیا، وانبت الاشجار، اور درختوں کو اس نے اگایا، اسم من امر البلاد، اور اس ذات کا نام جس نے شہروں کو بسایا، باہل طاعت من العباد، اپنے اطاعت گزار بندوں سے، فجعلہم لہا اوتادا کالجبال، پس اللہ نے ان بندوں کو زمین پر اس طرح میخیں بنا دیا جس طرح کے پہاڑوں کو، فصارت الارض بہم لمن علیہ کالمہاد، پس ان اطاعت گزار بندوں کی وجہ سے زمین اپنے رہنے والوں کے لیے بچھونا بن گئی، فہم الاربعون الاخیار من الابدال، اور وہ 40 اخیار ابدال ہیں، المنزہون الرب عن الشرکاء والانداد، جو اپنے رب کی، اس کے شریکوں اور اس کے ہمسروں سے پاکی بیان کرتے ہیں، وملوک فی الدنیا، اور یہ 40 اللہ کے ولی ابدال یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، وشفعاء الانام یوم التناد، اور قیامت کے دن مخلوق خدا کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اگلا جملہ اذ خلقہم ربی مصلحۃ للعالم، فرماتے ہیں کہ ان 40 ولیوں کو، 40 ابدال کو اللہ نے اس جہان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے، ورحمۃ للعباد، اور اللہ نے ان کو اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ 40 اولیاء اللہ، 40 ابدال، وہ اس کائنات کی مصلحت اور بندوں پر رحمت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اب یہ عبارت، اس سے تو 40 ابدال اور ولی اللہ، ان کے تصرف، ان کے اختیارات اور ان کی طاقت اور ان کی قدرت کا غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں جو شیخ عبد القادر جیلانی سے مرزا جیلمی کے بقول تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ ان کی طرف گڑا ہے۔ اور اس عبارت کا جب ترجمہ کیا وہابی عالم مبشر لاہوری نے، تو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے کہ مذکورہ اقتباس، یہ جو میں نے پڑھ کے سنا ہے، یہ مذکورہ اقتباس میں اوتاد و اقطاب وغیرہ کے حوالہ سے شیخ نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس کے ظاہری مفہوم کی کوئی ایسی توجیہ جس سے اس کی شرکیہ آمیزش بآسانی دور ہو سکے بہت مشکل ہے۔ کہتا ہے یہ سیدھا سیدھا شرک ہے، اور کوئی ایسی توجیہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے اس عبارت کو ہم شرک سے نکال سکیں، مگر اس بنیاد پر معاذ اللہ شیخ پر کوئی فتویٰ صادر کرنے کی بھی راکم اس لیے جسارت نہیں کر سکتا کہ ائمہ نقاد مثلا ابن تیمیہ، حافظ ذہبی، ابن حجر، ابن رجب وغیرہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکثر و بیشتر نے شیخ کے اہل السنہ اور صحیح العقیدہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ چونکہ ابن تیمیہ نے شیخ کو مشرک نہیں لکھا، اس لیے کہتا میں مشرک نہیں کہتا، ورنہ ان کا جو اقتباس ہے اس کی کوئی ایسی توجیہ نہیں ہو سکتی کہ جس سے اس کی شرکیہ آمیزش بآسانی دور ہو سکے۔ آگے چلیے، حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اسی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پہ ولی اللہ کا مقام اور شان بیان کرتے ہیں، جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی الحمدللہ توحید پر تھے، اور مرزا جیلمی کہتا ہے یہ کتاب ان سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ کتاب ہے صفحہ 273 جلد 2 کا، اس میں ولیوں کا مقام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ اطلعہم علی ما ادبرت قلوب العباد، کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، صوفیہ کو اطلاع دی ہے ما ادمرت قلوب العباد، جو بندوں کے دلوں میں چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں،
वंतवत अलैहि निय्यात, और जो उनकी नीयतों में लिपटी होती हैं, अल्लाह ने अपने उन बंदों को लोगों की नीयतों और लोगों के दिलों के राजों पर मुत्तले फरमा दिया है। इद जअलहुम रब्बी जवासीसल कुलूब वल उमना अल सराइर वल खफियात, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिलों का जसूस बनाया है। मेरे रब ने उनको दिलों का जसूस बनाया है और पोशीदा और मख्फी चीज़ों पर उनको अमीन बना दिया है। ये वलियों का मकाम और शान गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को लोगों की नीयतों और दिलों के इरादों पर मुत्तले फरमा देता है। अत्लअहुम अला मा अदमनत कुलुबुल इबाद, बंदों के दिलों में जो चीज़ें छुपी होती हैं उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों को मुत्तले कर देता है। और ये मिर्ज़ा जेलमी हो या मिर्ज़ा जेलमी के बाबे, उनके नज़दीक ये सीधा सीधा शिरक है। जिस तरह पीछे जो इक्तिबास गुजरा है जिसमें अब्दाल और औलिया अल्लाह के हवाले से उन्होंने बयान किया कि इज़ जअलहुम रब्बी मसलहत इज़ खालक़हुम रब्बी मसलहतन लिल आलम व रहमतन लिल इबाद, उसके बारे में एक वाबी आलिम लिख चुका कि ये शिरकिया मेज़श इसकी बासानी दूर नहीं हो सकती। तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना अकीदा औलिया अल्लाह के हवाले से बयान कर दिया। और आगे चलिए, इसी किताब के सफ़ा नंबर 275 पे लिखते हैं वल फ़र्क़ु बैन नबुव्वत वल विलायत, विलायत और नबुव्वत में फ़र्क क्या है कि अन्न नबुव्वत कलामुन यनफसिलु मिन अल्लाह ताला व वह्यन, कि नबुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी पर वही फरमाता है। और विलायत क्या है, अम्मल विलायतु फ़हिय लिमन तवल्लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हदीसु अला तरीक़िल इल्हाम, विलायत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतरीक़े इल्हाम अपने बंदों के दिलों में गैब की बातें डाल देता है। ये गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह विलायत के वाले से और इल्हाम के वाले से अपना अकीदा अपनी किताब गुनित तालिबीन में लिख रहे हैं। मिर्ज़ा कहता जी अगर उनका कोई शिरक अकीदा आप दिखा दें तो मैं उनको रहमहुल्लाह कहना छोड़ दूंगा। ये मिर्ज़ा जेलमी के अकीदे के मुताबिक मुझे बताएं कि ये शिरक है कि तौहीद है। अगर तौहीद है तो ऐलान करें, और अगर तौहीद नहीं है और अकीदा तुम्हारे खुद साख्ता तौहीद के मुताबिक शिरक है तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को रहमहुल्लाह कहते हो। और फिर कहते हो जो उनकी नमाज का तरीका बताया, उन्होंने तो सारा नमाज का तरीका बल्कि फ़िक़ह के एक अलफ से लेकर या तक सारे मसले वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की फ़िक़ह के मुताबिक लिखे हैं। और इसके अलावा सिर्फ फ़िक़ह के यही मसाइल नहीं बल्कि इसी किताब गुनित तालिबीन में गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिल्द 2 सफ़ा 193 पे लिखा है कि मुक़्तदी इमाम के पीछे कुरान की किरात ना करें, ये भी मान लो। फिर इसी तरह इसी किताब गुनित तालिबीन में जहां नमाज का तरीका लिखा है, पहली जिल्द के सफ़ा 19 पर उन्होंने लिखा है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, ताहत सुर्रा नाव के नीचे रखने को उन्होंने नमाज का तरीका बयान किया इसी गुनित तालिबीन में। और इसके अलावा जिल्द 2 के सफ़ा 25 पर वितर 3 लिखे, और जिल्द 2 सफ़ा 25 पर उन्होंने लिखा है कि नमाज तरावी जो है वो 20 रकत है, नमाज तरावी 20 रकत लिखी। जिल्द 1 के सफ़ा 91 पर उन्होंने पूरा मुकम्मल फातिहा का तरीका लिखा कि मैयत को इसाले सवाब किस अंदाज से करना और किस तरीके से कुरान पाक पढ़ के मैयत को उसका सवाब इसाल करना, वो भी चीज़ें लिखी हैं। और वो उन्होंने लिखी अपने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला की फ़िक़ह के मुताबिक सारे मसाइल को लिखा। अब ये आ जाए किताब दूसरी फतूहुल गैब, ये फतूहुल गैब किताब है। और इस किताब में गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तौहीद भी बयान किए हैं और अल्लाह के वलियों का मकाम मर्तबा, उनके इख्तियारात और तसर्रुफात भी बयान किए हैं। इस किताब की मिर्ज़ा ने बड़ी तारीफ़ की है फतूहुल गैब के तौहीद के ऊपर मकालात हैं। और जिस किताब में तौहीद के ऊपर मकालात हैं, इसके सफ़ा नंबर 19 पर हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वली का मकाम बयान करते लिखते हैं, वह बेकतुन कशफुल कुरूब, ऐ बंदे तेरी वजह से मुसीबतें टाल दी जाएंगी, मुनकशिफ हो जाएंगी। वह बेकतुस कल गुयूस, और तेरी वजह से बारिश बरसाई जाएगी। वह बेकतुम बतुज़ुरू, और तेरी वजह से खेतियां उगाई जाएंगी। वह बेका युदफ़उल बलाउ वल महन अनिल खास वल आम, और तेरी वजह से खास आम और सरहद वालों और रिआया और राई से मुसीबतों और बलाओं को दूर किया जाएगा। तेरी वजह से मुसीबतें टाली जाएंगी, तेरी वजह से खेती उगाई जाएगी, तेरी वजह से बारिश बरसाई जाएगी और मुसीबतें दूर की जाएंगी। और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला सफ़ा 35 पर मकाला नंबर 16
لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ اپنے بندے کو صفت تکوین عطا فرماتا ہے، یعنی جب بندہ مقام میں ولایت اور قرب کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، ثم یرد علیک التکوین، پھر تیری طرف تکوین لوٹائی جائے گی، فتکون بالاذن الصریح الذی ہوا لا غبار علیہ والدلالات اللائحہ کالشمس المنیرہ، فرمایا کہ پھر تو صریح اذن کے ساتھ ہو جائے گا، اور ایسا صریح اذن کہ جس میں کوئی غبار نہیں ہوگی، اور تجھے ایسی روشن تیرے لیے رہنمائی ہوگی کالشمس المنیرہ، جس طرح کہ چمکنے والا سورج، وبکلامہ اللذیذ الذی ہوا الذ من کل لذیذ، اور تجھے اللہ تعالیٰ ایسا لذیذ کلام تیرے ساتھ کرے گا کہ جو ہر لذیذ سے لذیذ تر ہوگا، وَإِلْهَامِ صِدْقٍ مِّن غَيْرِ تَلَبُّسٍ، بغیر کسی چیز کے اس میں شامل ہوئے، صاف ستھرا تجھے الہام سچا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مصفّى من حواجز سے نفس، جو کہ نفسانی خواہشات سے پاک ہوگا، ووساوس شیطان اللعین، اور شیطان لعین کے وسوسوں سے بھی صاف اور پاک ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ فی بعض کتبہ، اللہ تعالیٰ اپنی بعض کتابوں میں فرماتا ہے، یا ابن آدم انا اللہ الذی لا الہ الا انا اقول للشیء کن فیکون، اے ابن آدم میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اطعنی اجعلک تقول للشیء کن فیکون، میری اطاعت کر میں تجھے بھی بنا دوں گا کہ تو کہے گا ہو جا تو وہ تیرے کہنے سے چیز ہو جائے گی۔ یہ ولی کا مقام غوث پاک رحمۃ اللہ اپنی اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے یہ توحید کے خطبات ہیں۔ ان توحید کے خطبات میں غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی ولی کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ ولی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا اطاعت گزار بندہ بن کے رب کا مقرب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میری اطاعت کر، میں تجھے بنا دوں گا، تقول للشیء کن فیکون، تو کہے گا ہو جا تو تیرے کہنے سے شے ہو جائے گی۔ اور پھر صفحہ نمبر 65 مقالہ نمبر 40 میں لکھتے ہیں وَيُرَدُّ إِلَيْكَ التَّكْوِينُ وَخَرْقُ الْعَادَاتِ، اے بندے تیری طرف تکوین لٹائی جائے گی، صفت تکوین، کن کہہ دے ہو جا تو تیرے کہنے سے چیزیں ہو جائیں گی، وَخَرْقُ الْعَادَاتِ، اور خارق عادات چیزیں لٹائی جائیں گی، الَّتِي هِيَ مِن قبیل القدرہ، وہ خارق عادات جو قدرت کے قبیل سے ہیں، یعنی اللہ تجھے ایسی قدرت دے گا، ایسی طاقت دے گا، ایسے قادر بنا دے گا تجھے، الَّتِي تَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، وہ قدرت جو اللہ نے مومن کو جنت میں عطا کرنی ہے وہ تجھے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عطا کرے گا، فَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَأَنَّكَ أُحْيِيتَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ، تو ایسے ہو جائے گا جیسے کہ تو گویا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو جب تو ایسی حالت میں ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قدرت عطا کرے گا، تجھے تکوین عطا کرے گا، اور تو چیزوں کو کہے گا ہو جا تو تیرے کہنے سے چیزیں ہو جائیں گی۔ اب یہ اللہ رب العزت بندے کو مقام اور شان اور یہ اللہ مرتبہ عطا کرے گا۔ یہ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کے عقائد ہیں تصرفات اولیاء اور کرامات اولیاء کے حوالے سے، اور اس بات کو بھی غنیۃ طالبین کی پہلی جلد صفحہ نمبر 164 پر لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاء کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ نبیوں کے معجزات بھی برحق ہیں اور ولیوں کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اور عقائد و نظریات ماننے کے باوجود غوث پاک رحمۃ اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا تو بحمد تعالیٰ ہماری توحید بھی وہی توحید ہے جو غوث پاک سرکار ہمارے شیخ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ ہم اللہ رب العزت جل شانہ کو اپنی ذات صفات میں یکتا تنہا مانتے